नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है आपने पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी, जो कि मैंने फैमिली कोर्स के बारे में डिटेल जो है ना डिस्कशन अब शुरू कर दी है। सिविल कोर्स के बारे में जो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं कमेंट्स में ही उनका जवाब दे रहा हूँ दोस्तों को, भाइयों को। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मिसाल के तौर पे कि ये फाइलिंग सिस्टम क्या है, वो मैंने उनको बता दिया। फाइलिंग सिस्टम क्या है, कोर्स में फ़ाइल करने का तरीका क्या है, डायरेक्शन लेने का तरीका क्या है, और इसके अलावा डेटें छोटी लेने का तरीका क्या है, कि उसको परसू करने का तरीका क्या है। वो सारे तरीके मैं जो दोस्त पूछ रहा है उसको मैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना वो छोटे छोटे जवाब मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अब कोई लंबा टॉपिक उसमें है। अभी तो सीपीसी तो इतना वसी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन वो आम पब्लिक के लिए कोई टॉपिक्स इतने ज़्यादा नहीं है। वो मैंने जितने भी उनके लिए रेलेवेंट थे वो मैंने सारे जो है ना वो डिस्क्राइब कर दिए हैं, जिनमें एक्सपर्टी डिग्री है जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है ना वो स्टे मैटर्स जो है ना वो पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी मैंने डिटेल्स में डिस्कशंस कर दी हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल्स पे भी वीडियो मौजूद हैं और मेरे फेसबुक पेज पे भी वीडियोस मौजूद हैं। आप उनको देख सकते हैं और कोशिश करें कि उनको शेयर कर दिया करें, लाइक भले ना करें, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे को लाइक करे, तो मेरी वीडियोस को कौन लाइक करेगा। लेकिन शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इंफॉर्मेशन जो है ना वो थोड़ी सी अच्छी होती है, और वो आम पब्लिक के लिए ख़ास तौर पे जो है ना वो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको फ़ायदा पहुँचे। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया वो है खुला और तलाक़ के बारे में, कि उसका प्रोसीजर क्या है। हाँ, ये है कि तलाक़ की जो किस्में हैं ना वो मैं नहीं इसमें बयान करूँगा, क्योंकि वो इररेलेवेंट है आम पब्लिक के लिए ख़ास तौर पे। लेकिन उसका एक सेपरेट से जो है ना वो उसका अलहदा से एक वीडियो उसकी ज़रूर अपलोड की जाएगी कि तलाक़ की किस्में कितनी हैं। और ये चूँकि एक मुकम्मल तौर पे मजहबी मैटर है, और अगर मसलकी हवाले से या मज़हब के हवाले से ये वो जिस बंदे ने देखना है वो किसी आलिम दीन से या कोई दूसरे मज़हब का बंदा है तो वो अपने मज़हब के, अगर क्रिश्चियन है तो वो पादरी से, अगर फादर से, अगर यानी कि कोई और मज़हब का बंदा है तो वो अपने मज़हब के जो मजहबी रहनुमा है उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। मैंने आपको कानून के मुताबिक बताना है कि खुला क्या होता है, किस तरीके से लिया जाता है कानून के मुताबिक। खुला जो है ना ये एक राइट दिया गया है, एक हक़ दिया गया औरत को कि वो मर्द से अलहदगी इख्तियार कर ले। यानी कि एक शादीशुदा जोड़ा है, उनके आपस में ना इत्तफाक़ी हो जाती है, किसी वजह से कोई रंजिश पैदा हो जाती है, औरत चाहती है कि मैं इस मर्द के साथ नहीं रहना चाहती, तो उसको ये राइट है कि वो अपना जो है ना वो अदालत के थ्रू, कोर्ट के थ्रू जो है ना वो खुला हासिल कर ले। एक्चुअली ये जो है ना ये खुला, ये पावर तो प्रेसिडेंट की होती है, यानी कि जो सदर ममलकत है या जो बादशाह वक़्त है उसकी पावर होती है कि वो तलाक़ दे सकता है, किसी फैमिली को ब्रेक कर सकता है, उनका निकाह जो है ना वो डिसोल्यूशन उसकी जो है ना वो कर सकता है। लेकिन ये डेलीगेट हो जाती हैं पावर्स आगे अदालतों को, और अदालतों से भी आगे वो फैमिली कोर्ट्स बना दी गई हैं जिनमें ये पावर जिनको जो मिल चुकी हैं। तो हमने देखना कि इसमें ये तरीका क्या है इसका खुला का। खुला जो जिस वक्त स्टार्ट में जब शुरू हुआ था इस्लामिक लॉ, मोहम्मदन लॉ के तहत ये सारी कार्रवाई होती है, जिस वक्त ये फैमिली लॉज वगैरह शुरू हुए स्टार्ट में, तो उस वक्त खुला जो है ना वो किसी वजूहात की बिना पे जो है ना वो दिया जाता था, कि कोई प्रूव करना पड़ता था औरत को कि मुझे ये प्रॉब्लम है और ये वजूहात हैं, इस वजह से मैं जो है ना ये इस बंदे के साथ नहीं रह सकती। अगर वो कहती थी कि ये तशद्दुद करता है तो वो प्रूव करना पड़ता था कि ये इसने तशद्दुद किया है, उसकी कोई FIR या कोई उसके ज़ख्मों के निशान या कोई ऐसी चोटें या कोई ऐसे गवाह, यानी कि उसको साबित करना पड़ता था कोर्ट में। लेकिन वो चीज़ें अब कंसीडर नहीं होती। अब ये अमेंडमेंट्स आके या केस लॉज बन के सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के केस लॉज, नए केस लॉज आके और अमेंडमेंट्स आके अब सिचुएशन ये हो गई है कि अब खुला बग़ैर किसी वजह के भी अदालतें जो है ना वो उसको डिग्री कर देती हैं। खुला के लिए आपने करना क्या है कि आपने एक सिंपल केस फाइल करना है।
دعویٰ تنسیخ نکاح بر بنائے خلا، یعنی کہ خلا کی بنیاد پہ آپ اس کو نکاح کو جو ہے نا وہ ڈیزالو کرنا چاہتی ہیں. تو خلا آپ کورٹ میں اپلائی کر دیں گی، ایک چھوٹا سا دعویٰ کریں گی، اس میں آپ سمپل ریزن لکھنی ہے کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، ناچاکی ہو گئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، تلخ کلامی ہوئی ہے، میں چھوڑ کے آ گئی ہوں، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. الزام تراشیاں کرنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے، تو آپ بھی نہ کیا کریں، کیونکہ ایک رائٹ آپ کو بغیر الزام تراشیوں کے مل رہا ہے. تو آپ کو الزام تراشیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے پیٹا، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، اس نے ایسے کیا ایسے کیا. آپ سمپل بھی لکھیں کہ میرا اس کے ساتھ اب گزارا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اندر حدود اللہ رہ کے میرا نباہ نہیں ہو سکتا، تو آپ کو خلا کی ڈگری کورٹ دے دے گی. جس وقت آپ نے خلا کا کیس اپلائی کرنا ہے تو کورٹ نے ڈیفینڈنٹ کو، جو آپ کا ہسبینڈ ہے، اس کو نوٹس فائل کرنے ہیں، نوٹس بھیجنے ہیں. اگر وہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں آتا تو آپ کو اخبار اشتہار کروانا پڑے گا، رجسٹری لفافے کروانے پڑیں گے. وہ کروانے کے بعد وہ ایکس پارٹی ہو جائے گا اور آپ کا بیان کورٹ ریکارڈ کرے گی، جس میں آپ نے سمپل یہی بیان دینا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو کورٹ آپ کے خلا کا دعویٰ کو ڈگری کر دے گی. اس میں آپ کو کسی دوسری شہادت کی ضرورت نہیں ہے. اور خلا کی جو ڈگری ہے وہ اپیلیبل بھی نہیں ہے، اس کی اپیل نہیں ہوتی. وہ آپ کو ایک دفعہ مل گئی ہے تو وہ فائنل ہے. آپ اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں وہ آگے آپ کو میں بتاتا ہوں. لیکن یہ ڈگری جو آپ کو ملے گی یہ فائنل ڈگری ہوگی، اس کی اپیل نہیں ہو سکے گی. ہاں آپ کی خلا کی ڈگری آپ کو نہیں کورٹ دیتی، کوئی ایسا کوئی ایکسیپشنل کیس آ جاتا ہے کہ کورٹ آپ کا خلا ریفیوز کر دیتی ہے، تو پھر آپ اس کی اپیل میں جا سکتی ہیں. لیکن آپ کا ہسبینڈ اپیل میں نہیں جا سکتا. آپ کو خلا مل گئی ہے، ڈگری مل گئی ہے، اس کے بعد اس ڈگری کی ٹیسٹڈ کاپی، ویسے تو کورٹ کی ذمہ داری ہے، کورٹ کے سٹاف کی ذمہ داری ہے، علمت کی ذمہ داری ہے، ریکارڈ کیپر کی ذمہ داری ہے کہ وہ متعلقہ یونین کونسل کو بھیجے. لیکن اگر وہ نہیں بھیجتے تو آپ اس کی ٹیسٹڈ کاپی لے کے اس یونین کونسل کو، جو آپ کی متعلقہ یونین کونسل ہے، بہتر تو یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ کا نکاح نامہ درج ہے وہاں پہ آپ کو اس کو رجسٹرڈ ہے، وہاں پہ آپ اس کو بھیجیں. اگر ادھر نہیں بھیجنا تو جس جگہ سے آپ ڈگری حاصل کر رہی ہیں، جس جگہ پہ آپ ریزائڈ کر رہی ہیں، رہ رہی ہیں، اس یونین کونسل میں بھی آپ اس ڈگری کو بھیج سکتی ہیں. اس کو بھیجیں اور پھر یونین کونسل اپنی کارروائی شروع کرے گی. یونین کونسل جو ہے نا وہ ڈیفینڈنٹ کو، آپ کے ہسبینڈ کو نوٹس بھیجے گی. اس کے بعد آپ کی بھی وہاں پہ اٹینڈنس ہوگی. وہاں پہ اگر آپ کا ہسبینڈ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو پھر 3 مہینے کے اندر اندر یا 90 دن کا ٹائم ہے، جس کے بعد آپ کو طلاق مؤثری سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا. اب خلا کو ایک طلاق گنا جاتا ہے، خلا کو جو خلا ہے اس کو ایک ڈیورس گنا جاتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو مؤثری سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ دوسری شادی کر سکتی ہیں، آپ کی طلاق مؤثر ہو چکی ہے. لیکن اگر آپ اسی خاوند کے ساتھ دوبارہ گزارا کرنا چاہتی ہیں تو اس کی سٹیجز ہیں. اگر تو خلا کی ڈگری ہونے سے پہلے آپ کی صلح ہو جاتی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر خلا کی ڈگری مل جاتی ہے اور یونین کونسل میں ابھی نہیں جاتے تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ صلح کر سکتی ہیں. اگر یونین کونسل میں چلے جاتے ہیں، 90 دن کا ٹائم ہے، 90 دن کے اندر کوئی یونین کونسل میں میٹنگ ہوتی ہے، اس میں آپ کی صلح ہو جاتی ہے تو آپ اس کے ساتھ آباد ہو سکتی ہیں. لیکن اگر 90 دن گزر گئے، مؤثری سرٹیفکیٹ مل گیا، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ نکاح جدید کریں گی، یعنی کہ دوبارہ آپ کو نکاح کرنا پڑے گا اور پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ رہ سکتی ہیں، اس کے ساتھ آباد ہو سکتی ہیں. اب یہ ایک ڈیورس آپ کی لائف کی ایک ڈیورس گنی جائے گی. اگر دوبارہ آپ خلا اپلائی کرتی ہیں تو وہ سیکنڈ ڈیورس ہوگی. پروسیجر پھر بھی یہی ہوگا. اس کے بعد بھی آپ اگر 90 دن کے بعد اگر آپ دوبارہ صلح کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. لیکن 90 دن کے اندر اندر اگر آپ صلح کرتی ہیں تو آپ کو دوبارہ نکاح نہیں کرنا پڑے گا سیکنڈ ڈیورس کے بعد بھی. لیکن سیکنڈ ڈیورس کے بعد آپ کی صلح ہو جاتی ہے، پھر آپ تھرڈ ٹائم جب خلا اپلائی کریں گی تو خلا کی ڈگری ملے گی تو پھر آپ کو مؤثری سرٹیفکیٹ مل جائے گا، تو پھر آپ نکاح نہیں کر سکتی، پھر آپ اس میں صلح کی گنجائش نہیں ہوتی. تیسری ڈیورس کے بعد خلا کی گنجائش نہیں ہوتی. اس لیے میں یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو خلا کی ڈگری ہے، یہ جو خلا ہے، یہ ایک ڈیورس ہے، ایک ڈیورس گنی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں.
باقی اپنے مسلک کے مطابق اگر کسی مسلک میں خلا کو 3 ڈگریاں گنی جاتی ہیں، 3 طلاقیں گنی جاتی ہیں، یا وہ آپ اپنے عالم دین سے پوچھ سکتی ہیں. میں الحمدللہ ہر مسلک کی عزت کرتا ہوں، عالم دین کی عزت کرتا ہوں. میرے لیے اہل تشیع بھائی بھی قابل عزت ہیں، اہل حدیث بھی قابل عزت ہیں، اہل سنت، بریلوی، دیوبندی اور جتنے بھی مسلک ہیں. ایون کہ میرے لیے جو کرسچن مشنریز ہیں ان کا اپنا ایک پروسیجر ہے ڈیورس کا، وہ بھی میں ایک انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، کیونکہ میرے الحمدللہ کلائنٹس ہیں جو کرسچن ہیں اور ان کی ڈیورس کا جو پروسیجر ہے وہ ایک بڑا بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن ہوتی ہیں، تو ان کے لیے علیحدہ سے جو ہے نا وہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی. لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ خلا کا پروسیجر ہے کہ خلا جس وقت آپ نے لینی ہے، آپ نے کیس فائل کرنا ہے، ڈگری لینی ہے، اس ڈگری کی اٹیسٹڈ کاپی لے کے آپ نے یونین کونسل جانا ہے، یونین کونسل سے آپ نے 90 دن کے بعد مؤثری سرٹیفکیٹ لینا ہے. اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ دوبارہ اس بندے کے پاس بھی جا سکتی ہیں، اس کے ساتھ نکاح جدید کر سکتی ہیں، اور یا آپ کسی اور جگہ پہ نکاح کر سکتی ہیں. وہ آپ آزاد ہیں. اس میں بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بندہ صرف ترلے منتیں کر سکتا ہے. یہ فیملی کورس میں بندے آپ کو بتاؤں کہ مرد حضرات میں وہ صرف منتیں ترلے کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. فیملی کورس میں بندوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے کسی قسم کا. وہ ایک ہی ریلیف ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ دعویٰ زانہ شوئی کا جو ہے وہ ڈگری ہو جائے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی کورٹ عورت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ بندے کے ساتھ جا کے آباد ہو. تو اس لیے یہ فیملی کورس صرف عورتوں کی ہیں. تو خلا کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے. اب آتے ہیں ہم، اگر بندے نے ڈیورس دینی ہے کہ اس کا کیا پروسیجر ہے. بندے کو یہ رائٹ جو ہے نا نیچرلی ملا ہوا ہے. ایک تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. نکاح نامے کے اندر اگر لکھا بھی ہو کہ یہ بندہ طلاق دے گا، طلاق دینے کی صورت میں 10 لاکھ جرمانہ ہوگا اس کو یا 5 لاکھ جرمانہ ہوگا، تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوتی ہے. وہ قدغن وہ شرط جو ہے نا وہ نہ تو اسلامک طریقے سے صحیح ہے، بلکہ اسلامک طریقے سے تو آپ اپنے علماء دین سے پوچھیں، لیکن قانونی طریقے سے صحیح نہیں ہے. اس کی بابت سپریم کورٹ کی ایک کلیئر اتھارٹی بھی موجود ہے کہ جو طلاق ہے، طلاق کا رائٹ جو ہے بندے کو وہ نیچرلی طور پہ ملا ہوا ہے. تو اس کے اوپر شرط لگانا یا اس کو کسی چیز کے ساتھ جو ہے نا وہ کنڈیشنل کر دینا، مشروط کر دینا، وہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ غیر قانونی ہے، اللیگل ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس لیے جس وقت آپ کوئی میری بہن یا کوئی میری بیٹی، کوئی عورت، کوئی خاتون جو ہے نا وہ اپنے خاوند سے کوئی اسٹامپ وغیرہ کرواتی ہے یا کوئی ایسا کوئی اس کے اوپر مشروط کر دیتی ہے اس کو کہ تم طلاق دو گے تو یہ جرمانہ ہوگا تمہیں، یا تمہیں یہ ادا کرنا پڑے گا، تو وہ غیر قانونی ہے. اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اس سے بہتر ہوگا کہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا حق مہر کی بابت، کہ آپ کوئی اسٹامپ کروائیں تو اس میں لکھیں کہ یہ میں اس کو حق مہر کی صورت میں جو ہے نا میں اس کی حق مہر میں اتنا اضافہ کر رہا ہوں، جو کہ غیر معجل ہے. جب یہ ڈیمانڈ کرے گی اس وقت میں دینے کا پابند ہوں گا. وہ اس کے لیے بائنڈنگ ہے، وہ دے گا. لیکن اگر آپ اس کی طلاق کے اوپر کوئی کنڈیشن لگائیں گی کہ اگر یہ طلاق دے گا تو اتنے پیسے دے گا، تو وہ اس کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، وہ نہیں دے گا. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مرد کی جو طلاق کا رائٹ ہے وہ اس کا نیچرل ہے، اس کے اوپر کوئی قدغن، کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی. اس کے بعد مرد طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ مرد کو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مرد کو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مرد نے ایک نوٹس سادہ کاغذ کے اوپر لکھ کے اس کے اوپر 2 گواہوں کے دستخط انگوٹھے کروا کے اپنا سائن انگوٹھا کر کے اپنے آئی ڈی کارڈز کی کاپیاں لگا کے وہ نوٹس وہ اپنی بیوی کے گھر جدھر وہ رہ رہی ہے ادھر بھیج دینا ہے. ٹی سی ایس کر دینا ہے یا رجسٹرڈ پوسٹ کر دینا ہے. کوشش کریں کہ رجسٹرڈ اے ڈی کریں گے، یعنی کہ اگر نہ ملے تو واپس آ جائے آپ کو، تو رجسٹرڈ کروا دینا ہے. اور اس نوٹس کی ایک کاپی اور ساتھ ایک ایپلیکیشن یونین کونسل کے نام لکھ کے اس نوٹس کی ایک کاپی اور ایک ایپلیکیشن لکھ کے یونین کونسل کو بھجوا دینی ہے، تاکہ یونین کونسل اپنی کارروائی شروع کر دے. تو کوشش کیا کریں کہ ایک نوٹس جو ہے نا وہ لکھیں، اس میں طلاق ثلاثہ نہ لکھا کریں، تاکہ بیچ میں رستہ باقی رہے کہ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ آ کے کوئی یعنی کہ پیچ اپ ہو جائے. کیونکہ بہت ساری عوام جو ہے نا ہماری پبلک جو ہے نا ہماری وہ علماء دین پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور بہت زیادہ علماء جو ہے نا وہ اس مکتبہ فکر کے ہیں
کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دیں تو وہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ایک طلاق لکھا کریں, نوٹس کے اوپر بھی لکھا کریں کہ نوٹس طلاق اول, اور اس کے بعد نیچے اینڈ پہ لکھا کریں کہ یہ پہلی طلاق دے رہا ہوں اور اس کے بعد دوسری طلاق میں 1 مہینے کے بعد ارسال کروں گا, اور وہ نوٹس یونین کونسل میں بھیج دیں. اب یونین کونسل اپنی پروسیڈنگ شروع کرے گی بالکل ویسے ہی جیسے میں نے خلا کی ڈگری کے بعد میں نے بتائی ہے کہ یونین کونسل اپنی پروسیڈنگ شروع کرے گی. اب وہ عورت کو بھی نوٹس کرے گی, مرد کو بھی نوٹس کرے گی, دونوں آئیں گے. کوشش ہوگی, مصالحتی کونسل بھی ہوتی ہے, وہ کوشش ہوگی کہ وہ صلح ہو جائے ان کی. اگر صلح ہو جائے تو پہلی طلاق کے بعد صلح پاسبل ہے, لیکن اگر 90 دن گزر گئے صلح نہیں ہوئی تو پہلی طلاق کے بعد بھی وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی. اور اس کے بعد اگر وہ دوبارہ آپس میں کنزیومیٹ کرنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, تو وہ دوبارہ نکاح جدید کریں گے, ورنہ وہ آزاد ہے, بیوی آزاد ہے, وہ کسی اور جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے. خاوند بھی نکاح کر سکتا ہے. خاوند تو خیر پہلی بیوی کی موجودگی میں بھی نکاح کر سکتا ہے, لیکن اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں وہ بھی ایک علیحدہ ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا کہ دوسری شادی جو ہے نا مرد کے لیے وہ کتنا عذاب بن جاتی ہے, کس طریقے سے اس کو بھگتنا پڑتا ہے. بہرحال یہ طلاق کا پروسیجر ہے, اور اگر ایک طلاق کے بعد آپ کا سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے تو پھر دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, یا تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مؤثری سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا ہے, عورت نے کسی دوسری جگہ پہ شادی کر لی ہے تو ختم بات, پھر تو قصہ ہی ہو گیا. لیکن اگر آپ نے ایک طلاق دے دیا, مؤثری سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا, نہ آپ شادی کریں نہ عورت نے کہیں دوسری جگہ پہ شادی کی ہے, تو رستہ تو بیچ میں رہے گا کہ کسی وقت بھی آپ نکاح جدید کر کے دوبارہ اس کو اپنے گھر لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دوسرا نوٹس بھی بھیج دیتے ہیں اور تیسرا بھی بھیج دیتے ہیں, یا ایک ہی نوٹس میں طلاق ثلاثہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں, تو وہ جو اس مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ تو اس کو فائنل سمجھیں گے. جو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, جو اہل حدیث قسم کے لوگ ہیں, وہ کہیں گے جی نہیں یہ ایک نشست میں ایک ہی طلاق ہوئی ہے. تو وہ ایک مذہبی مسئلہ ہے, اس کو آپ اپنے طریقے سے ہینڈل کریں, دیکھیں جس طریقے سے دیکھنا ہے, کسی عالم دین سے مشورہ کریں. لیکن قانونی پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے نوٹس بھیجنے ہیں دو, ایک اس کے گھر بھیجنا ہے اور ایک اس کو جو ہے نا وہ یونین کونسل کو بھیجنا ہے, جو پراپر طریقہ ہے. اور اس میں جو ہے نا آپ نے 2 گواہ ڈالنے ہیں, اور یونین کونسل نے اپنی کارروائی شروع کرنی ہے, اور اس کو پھر 90 دن کے بعد جو ہے نا مؤثری سرٹیفکیٹ جاری کر دینا. تو یہ کافی ٹائم ہو گیا, آج میں نے آپ کا بہت ٹائم ضائع کیا ہے, لیکن میرے خیال میں انفارمیشن جو ہے نا وہ کچھ تھوڑی سی اچھی تھی, اس لیے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, ایک تو مجھے میسیج بہت آتے ہیں کہ آپ ویڈیو میں اپنا تعارف نہیں کرواتے. مجھے تعارف کی نہیں ضرورت ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ ایز اے صدقہ جاریہ چلتا رہے اور لوگوں کو ایسی انفارمیشن ملتی رہے جس کی ان کو ضرورت ہے. تو اس کے لیے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے میری آپ سے کہ آپ اس کو شیئر کر دیا کریں. ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر لائک نہ کریں بھلے, لیکن شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کے عزیزوں کا رب, آپ کے دوستوں, آپ کے جاننے والوں کو بھی یہ پہنچے, ملے, اور وہ بھی اس کو سمجھ سکیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر ہو.